नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम आज अल्हम्दुलिल्लाह नवाज से पारा शुरू कर रहे हैं। सूरतुल अराफ की आयत 88 से शुरू होता है। अंबिया कराम की वो कौमें जो दुनिया में भी अजाब में गिरफ्तार हुई, उनके वाक़यात ख़ात्मे पर थे। उन वाक़यात में जो बातें मुश्तरक थी, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की दावत, ज़ाहिर अल्लाह की बंदगी की तरफ उनका बुलाना, फिर उनके कौम की मुखालिफत, अपने जराइम पर हट धर्मी, फिर अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार होना, और ये कि शिर्क सबका ही मुश्तरका जुर्म था, सारे कौमों में शिर्क मौजूद था उस वक्त। फिर मुखालिफत करने वाले सरदारों का तकब्बुर, उसकी तरफ ख़ास तौर पर इशारा किया गया, और आद व समूद की दुनिया परस्ती, ऊंची इमारतें तामीर करना, समूद का पहाड़ों को तराश कर ज़बरदस्त घरों की तामीर करना, कौम लूत की बेहयाई, मर्दों का मर्दों से अपनी शहवत पूरी करना, मुसाफिरों को लूटना, और ज़मीन पर फसाद, कौम शोएब का करप्शन, तिजारतों में बेईमानी और रहज़नी, ये सारी जो उनकी खराबियाँ बताई गई हैं वो ज़ाहिर हमें भी सोचने और देखने के लिए हैं। तो उन खराबियों का भी हमें जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर ना हो, हमारे आसपास हो, तो हमें उन्हें किस तरह रोकने की ज़रूरत है, ये बात समझ में आती है। कौम समूद के पास ऊँटनी का जो खुला मौजिज़ा आया उसका जिक्र था, लेकिन फिर भी ईमान नहीं लाना। ख़ास तौर पे उस वक्त के याद होगा ये आयत जब नाजिल हुई हैं, किस तरह मौजिज़ों के लिए बहुत ही इसरार हो रहा था ना, मगर मौजिज़े आए तो क्या होता है, पीछे अजाब भी आ जाते हैं, और समझाया गया। अब यानी इन सब के अंजाम में रहती दुनिया तक के लिए बड़ी इबरत है। आयत के नुज़ूल के वक्त कुरैश को सुनाई जा रही थी, लेकिन हमेशा के लिए है। अब अगरचे रसूलों की आमद बंद हो चुकी, अजाब उस तरह नहीं आते कि एक साथ पूरी बस्ती तबाह कर दी जाए, रसूल पर ईमान लाने वालों को बचा लिया जाए, लेकिन जराइम के बुरे नतीजे तो इंसान देखते ही हैं। उन सारे जराइम से अल्लाह ताला हमें और हमारी औलादों को महफूज रखे। और फिर जब नबी भेजे जाते हैं, जब अंबिया किसी कौम में भेजे जाएं, तो बस्तियों का क्या मामला होता है, वो आयत 94 से 99 में बयान कर दिया गया कि तंगी और सख्ती से भी आजमाया जाता है, खुशहाली भी आती है, और फिर भी जब इंसान नहीं संभलते तो पकड़ लिए जाते हैं। असल सबक उन वाक़यात से लेने की जो ज़रूरत है हमें, वो आयत 100 में बताया गया। उसमें इंसानों को जैसे समझने की ज़रूरत है कि गुनाहों पर अल्लाह ताला इस दुनिया में भी पकड़ सकता है, दुनिया में भी पकड़ हो सकती है, वो बात समझ में आती है ना। फिर आयत 103 में 103 से मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू होता है, जो मुसलसल चलता रहेगा सूरत के ख़ात्मे के करीब तक, 7 रुकुओं से भी ज़्यादा, आयत 171 तक, 171 तक। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में सबसे ज़्यादा बयान हुआ है, सबसे ज़्यादा तफसील वैसे किसी एक ही सूरत में, यहाँ इसी सूरत में आई है, और बहुत सी सूरतों में फैला हुआ है, बहुत सारी तफसील आती हैं। उसका ये वाक़या क्यों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या इतनी दफ़ा बयान हुआ इतनी तफसील से, वजह उसकी ये कि मूसा अलैहिस्सलाम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह शरीयत लेकर आए थे। उनकी कौम पिछली उम्मत मुस्लिमा थी, अब ये उम्मत मुस्लिमा बनाई जा रही थी, उठाई जा रही थी। वो जिन हालात से गुज़रे उसमें मुसलमानों के लिए भी बहुत कुछ हिदायत का सामान है। यहाँ पर वाक़यात उस वाक़े से शुरू होते हैं जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन और उसके सरदारों को दावत पेश की। याद होगा इस सूरह की थीम भी तकरीबन वही थी ना, इंजार की सूरह है। रसूल दावत देते हैं, फिर उनका जो इनकार किया जाता तो फिर क्या कुछ उनका अंजाम होता वो बताया गया। उन्होंने भी दूसरे अंबिया की तरह वही पैगाम फ़िरऔन को पहुंचाया कि इन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, कि मैं रसूल हूँ रब्बिल आलमीन की तरफ से, अल्लाह का नुमाइंदा हूँ। और फिर बनी इसराइल को उसकी ग़ुलामी से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। वो निशानी मांगता है, और जवाब में जो असा को जो सामने सोबान मुबीन बन जाता है। सोबान मुबीन कहा गया जो असा से सांप बनता था, यहाँ पे
ثوبان اژدہے کو کہتے ہیں، مبین کہتے ہیں بالکل کھلا ہوا، اس کا ایک تو مطلب یہ کہ بالکل جیتا جاگتا صاف نظر آ رہا ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہو رہا آنکھوں کا، وہ سچ مچ صاف بنا ہوا ہے، ایک تو یہ بات بھی، اور ثوبان مبین کہنے سے یہ بھی کہ بالکل وہ نمایاں کر دینے والی چیز تھی ان کی، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی، ان کے اللہ کا نمائندہ ہونے کی بڑی نشانی کھل کر سامنے آ گئی، جیسے اس کے لیے وہاں پہ کہا گیا کہ ثوبان مبین، وہ بن گیا ان کا عصا، اور پھر ید بیضا کے معجزہ دکھاتے ہیں، ہاتھ اپنے گریبان سے چمکتا ہوا نکال کر۔ لیکن فرعون اور اس کے سرداروں کا، اس کے درباریوں کا کیا حال ہے، وہی ماننے کے بجائے مقابلے کی سوچتے ہیں، جادوگروں سے مقابلہ کروانا چاہتے ہیں، جادو کا الزام لگاتے ہیں ساری قوم کے سامنے۔ پھر نہ صرف یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان کے جادوؤں کو نگل لیا، بلکہ جادوگروں نے ایمان لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کی ایک اور بڑی نشانی دکھا دی۔ اب یہ واقعات تفصیل سے ہیں یہاں پہ سورہ اعراف میں اس کا خلاصہ بس سامنے رکھ رہی ہوں، انشاءاللہ آیات آپ لوگ پڑھیں گے تو اور بھی بہت کچھ اس میں نظر آئے گا، خوبصورت و واقعہ کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کرتے ہیں فرعون سے، اور جادوگروں کا کیا کردار ہے جب مقابلے کے لیے آتے ہیں، اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام کی نشانی دیکھ لیتے ہیں، ان کی سچائی انہیں سمجھ میں آ جاتی ہے، تو کیسے وہ ایمان لے آتے ہیں۔ ان کا جادوگروں کا ایمان لانا خود بھی کتنی بڑی نشانی تھی فرعون اور اس کے قوم کے لیے، کہ وہ جو ایکسپرٹ ہیں اسی جادو کے، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو ضرور اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہی ہے۔ اور فرعون کی خوفناک دھمکیوں کے باوجود جادوگر نہ صرف ایمان لاتے، ایمان پر قائم ہی رہتے ہیں، اس میں بھی اہل ایمان کے لیے بڑا نمونہ ہے۔ فرعون سے ڈرنے یا ایمان میں پیچھے جانے کے بجائے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، ربنا فرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، چھوٹی سی دعا جو ہمیں بھی بہت ہی زیادہ یاد ہی رکھنے کی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، انڈیل دے، افریق کہے تو کیسے، جیسے انڈیل دے ہم پر صبر، ہم پہ انڈیل دے، ہمیں صبر سکھا دے، ہمیں صبر عطا کر دے۔ صبر کے ہر وقت ضرورت ہے، انشاءاللہ ویسا امتحان کبھی ہمیں پیش نہ آئے، لیکن دن اور رات میں بھی ہر وقت اللہ کے دین پر قائم رہنے کے لیے اللہ کی طرف سے صبر اگر انڈیل دیا جائے تو ایمان پہ قائم رہنا آسان ہو جائے نا۔ اور پھر جو مومنین کی، صالحین کی جو سب سے بڑی خواہش ہوتی دعا کہ وتوفنا مسلمین، ہمیں اسلام پر موت دے، ہمارا خاتمہ اسلام پر ہو۔ ایمان پر خاتمے کی فکر انہیں کتنی زیادہ ہے، اس وقت موت سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے، نہ صرف موت بلکہ انتہائی ٹارچر کے ساتھ موت، لیکن انہیں کیا فکر ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو، کہیں ہم پیچھے نہیں ہٹ جائیں، کہیں ہمارا ایمان ڈاواڈول نہ ہو جائے۔ ان آیات کے نزول کے وقت بھی مکے میں جس طرح مسلمان ستائے جا رہے تھے، اسی طرح بنی اسرائیل پر بھی موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ظلم پہلے سے بھی زیادہ ہو رہا تھا۔ تو آیت 127-28 میں موسیٰ علیہ السلام جو تسلی اپنی قوم کو دیتے ہیں، وہی تسلی اللہ کی کتاب ہر مسلمان کو دیتی ہے، ان آیات کے نزول کے وقت کے مسلمانوں کو بھی اور ہمیشہ بھی، جو بھی اللہ کی راہ میں ستایا جا رہا ہو۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر حاصل کرنے کا بہترین طریقہ اصل میں وہی ہے، اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ صبر بھی عطا فرمانے والا ہے، اسی کی طرف رجوع ہونا، دعائیں کرنا، وہ اطمینان دلانے والی چیز ہے۔ اور پھر کہتے ہیں عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، توقع ہے، پورے امید دلاتے ہیں کہ اس وقت حالات ایسے نظر آ رہے ہوں، اتنا بڑا ٹائرنٹ اس نے اپنی بنی اسرائیل کو مٹھی میں لیا ہوا ہے، جیسے چاہے انہیں استعمال کر رہا ہے، جیسے چاہے ان کو ٹارچر کر رہا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے عسیٰ ربکم کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، پامال کر دے، اور تم کو زمین کا وارث بنا دے۔ اور وہ ہونے والا تھا نا، اللہ تعالیٰ کے پاس تو وہ بات طے تھی کہ انہیں زمین کا وارث آگے بنایا جانا ہے، لیکن دنیا کی یہ کامیابی بھی امتحانی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام فوراً ہی کہتے ہیں فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ خلیفہ بنایا جائے گا، پھر ایک موقع دیا جائے گا، آزادی ملے گی، اور پھر اصل امتحان اس چیز کا ہوگا، اس بات کا ہوگا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ پھر آل فرعون کو ایک کے بعد ایک نشانی دکھائی گئی، اتنی نشانیوں سے وہ انکار کر چکے، ثوبان مبین، ید بیضا، جادوگروں کا ایمان لانا،
وہ سب لیکن ایمان نہیں لاتے، لیکن ابھی بھی پکڑے نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ مہلت پہ مہلت عطا فرماتا ہے، ایک کے بعد ایک نشانی دکھائی گئی، قحط اور پیداوار کی کمی کی مصیبت آئی، طوفان، ٹڈی دل، سرسریوں، مینڈک اور خون کی بلائیں۔ یہ ساری بلائیں ایک ساتھ نہیں تھی نا، ایک کے بعد ایک موقع دیا گیا، ایک دے کر پھر موقع دیا جاتا، اور ہر بلا کے ٹالنے کے لیے وہ موسیٰ علیہ السلام ہی سے دعا کرواتے۔ صاف سمجھ میں آ رہا تھا، اچھی طرح سے ان کے دل جانتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہی ہیں، اور انہی سے دعا کرواتے، بات ماننے کے وعدے بھی کرتے کہ ہم تیرے ساتھ بھیج دیں گے بنی اسرائیل کو، لیکن جیسے ہی پھر عذاب ٹلتا مکر جاتے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا عذاب ایسے ہی نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے موقع دیے جاتے ہیں، اور پھر یہ انسان کی اپنی سرکشی ہے جو اسے عذاب میں مبتلا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے بنی اسرائیل کو نجات دے دی۔ اس کے بعد واقعات آتے ہیں کہ کس طرح نجات مل گئی، آگے کی صورتوں میں اور زیادہ اس کی تفصیل آئے گی۔ بنی اسرائیل میں لیکن اتنی سال ہر سال کی غلامی سے اور مصریوں کے ساتھ رہ کر بت پرستی اور گائے کی عقیدت جو دل میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بارے میں واقعات ہیں آگے آیت 142 سے 153 تک جو واقعات آتے ہیں ان کو ایک نظر میں دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کی کوہ سینا پر طلبی وہاں پہ بلایا جاتا نا کہ آ کے ان کو تورات دینے کے لیے، پھر پیچھے ان کی قوم کا بت پرستی اختیار کرنا، سارے زیورات جمع کر کے وہ بچڑا بنا لینا، اور پھر تورات کو ادھر عطا ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم کی بت پرستی کی خبر سن کر وہاں اللہ تعالیٰ اطلاع دے دیتے ہیں نا انہیں، تو وہ بہت ہی شدید غصے میں پلٹتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کو، جنہیں وہ جانشین بنا کر گئے تھے، ان کی پکڑ کرتے ہیں، ان کے جیسے بال کھینچنے کی بات آتی ہے۔ ہارون علیہ السلام جواب میں اپنے بھائی کی محبت ہی کو اپیل کرتے ہیں، میری ماں کے بیٹے کہہ کر بات سمجھاتے ہیں۔ ہارون علیہ السلام کے یہاں پہ کردار کی خوبی نظر آتی ہے، کیسے حالات ہوں، بھڑکنے اور غصہ دکھانے کے بجائے اس وقت بھی کوئی بال سوچے پکڑ کے سر کے کھینچ رہا ہو، داڑھی پکڑ رہا ہو، تو انسان کے لیے کتنا مشکل ہے کہ مشتعل نہ ہو، لیکن وہ مشتعل ہونے کے بجائے اپنے بھائی کو بھی ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اسے اصل صورتحال بتاتے ہیں۔ ان کے پیچھے، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے قوم اتنے بڑے گناہ میں ملوث ہو گئی، اتنا بڑا غضب اس نے کر ڈالا، لیکن دیکھ رہے تھے حالات کو کہ اگر قوم کو روکیں تو خونریزی ہو جائے گی، تو وہ صحیح وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، حالات کو سنبھال لیں، خونریزی کے بغیر اس کا قلع خما ہو جائے، حالات صحیح ہو جائے۔ تو وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس میں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ قوم میں اختلاف ہونا، خونریزی ہونا، اسے ہر حال میں اوائڈ کرنے کی، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حکمت کے ساتھ وقت دیکھ کر برائی کو روکنا چاہیے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام قوم کے 70 نمائندوں کے ساتھ دوبارہ کوہ سینا پہ طلب کیے جاتے، اور اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی، اور بلکہ وہاں پہ وہ ایک غلط مطالبے کرتے ہیں نا کہ ہم آنکھوں سے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ۔ اس موقع پر جب وہ اس کا زلزلے کا شکار ہو گئے، زلزلے نے آ پکڑا انہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں آتی ہیں آیت 155 اور 156 میں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، عذابی اصیبو بہی من اشاء، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ ویسے جب یہ بات قرآن میں کئی جگہ آتی نا، جسے چاہے اللہ ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے عذاب دیتا ہے، جسے چاہے بچا دے، اللہ کا چاہنا اور انسانوں کا چاہنا، اس میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ کوئی ہم جب چاہیں کا لفظ سنیں تو کوئی ہماری جیسے ایک انسان کی چاہنا ہوتا ہے ویسا سوچ سکتے ہیں، انسانوں کی تو سوچیں عقل ہی کتنی محدود ہے، عقل سمجھ، اور پھر اپنی خواہشات، اپنے مفادات، اپنی کمزوریاں اس کے ساتھ رہتی ہیں، کیسے حالات میں پلا ہے، کیا اس کے اوپر گزرا ہے، اسی کے لحاظ سے وہ سوچتا اور فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان سب سے ابو ہے، اور پھر ہر ایک شے کے بارے میں، ہر طرح کے حالات کا اس کی باریکیوں کے ساتھ علم رکھنے والا، اور بے پناہ رحمت کے ساتھ مخلوق سے معاملہ کرنے والا، تو اس کا چاہنا ایک بالکل ہی مختلف چاہنا ہے نا، بالکل صحیح فیصلہ اس کے لحاظ سے ہوتا ہے جیسا اس وقت فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصیب بہ من اشاء، جب اللہ تعالیٰ فرمائے تو سوچیں
ابھی جو پیچھے فرعون ہی کی مثال سے سمجھ میں آتا ہے کہ کس وقت وہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے۔ وہ اس کو سوچیں، فرعون کو جب کس طرح سے پکڑا گیا، کتنے موقع دے کر، کہ کون سا کوئی موقع جیسے چھوڑا نہیں گیا کہ وہ ایمان لے آئے، ابھی بھی بات سمجھ میں آ جائے، ابھی پلٹ آئے۔ اور پھر اللہ کا فرمان کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اس کو بھی کیسے دل سے محسوس کرنے کی ضرورت ہے، ہمارا رب کیسا رحیم اور رحمان ہے، کتنی رحمتیں کرنے والا ہے، اور انسان کی کتنی بڑی بد نصیبی ہے اگر وہ پھر بھی اپنے آپ کو رحمت سے محروم کر لے۔ اور اس پھر فرمایا کہ اور اسے یعنی اپنی رحمت کو ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ للذین یتقون، ہمیں غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کن پر وہ رحمت ہوتی ہے، کن پر اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والا ہے، لکھ دینے والا ہے ان کے حق میں۔ وہ جو یتقون کہیں تو نافرمانی سے پرہیز کرنے والے، برائیوں کو چھوڑنے والے، یؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیں گے، انسانوں کے حق ادا کرتے ہیں، اور پھر ہم بآیاتنا یؤمنون، اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ اور پھر ماضی کے اس واقعے کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ اب یہ رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی امی کی پیروی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایمان کی طرف بلانے کی بات آتی ہے، اور پھر بنی اسرائیل کے کچھ اور واقعات سنائے گئے جو پیچھے سورہ بقرہ میں بھی تھے۔ پھر آیت 163 سے اصحاب السبت کا واقعہ ہے، سمندر کے کنارے واقع اس بستی کے بارے میں بتایا گیا کہ اذ یعدون فی السبت، جب وہ سبت کے معاملے میں زیادتی کرتے تھے۔ سبت کس کو کہتے ہیں؟ ہفتے کے دن کو، سیٹرڈے کو۔ تو اس دن کے احکامات، سبت کے دن کے احکامات کو انہوں نے خود ہی بہت ہی زیادہ سخت بنا لیا تھا۔ پیچھے ہم سمجھتے بھی رہے کہ کس طرح خود ہی سوال پہ سوال کر کے، بات کی کھال نکال کر وہ احکامات کو خود ہی سخت بنا لیتے تھے۔ تو وہ احکامات جب بن جائیں تو پھر ان کا پابندی بھی کرنی ہوتی، تو لیکن پھر کیا کرتے تھے؟ اور یعدون، وہ حدیں توڑتے تھے، زیادتی کرتے تھے۔ کہ انسان جب خود ہی گناہ کرنے لگے تو پھر آزمائش بھی اسی طرح کی آ جاتی ہیں۔ جس کے پوٹینشیل ہے، جو برائی وہ کرنا چاہتا ہے، جو برائی کرنے لگتا ہے، اسی کے پھر امتحان بھی آتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ ہفتے کے دن کے احکامات کی پوری پابندی نہیں کر رہے تھے، اور اتنا بڑا ان کے لیے امتحان بھی آ گیا کہ مچھلیاں بھی ہفتے ہی کے دن خوب نظر آتی تھیں، جیسے انہیں بھی پتہ چل جائے کہ آج تو پکڑیں گے نہیں، اور وہ آرام سے سامنے نظر آ رہی ہوں، ترغیب دے رہی ہوں کہ آؤ پکڑو۔ اور دوسرے دنوں کے مقابلے میں دوسرے دنوں میں اتنی آتی نہیں تھی۔ ویسے بھی کسی چیز کو سے روکا گیا ہو تو وہی چیز اسی وقت زیادہ پرکشش نظر آتی ہے نا۔ آج انہیں کرنا نہیں ہے تو اسی دن ساری مچھلیاں انہیں نظر ہی آ رہی ہوں، اور جو دوسرے دنوں میں نظر نہ آتی ہوں۔ اور فرمایا گیا کہ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اور یہ امتحان کیوں آیا؟ ان کے فسق اور نافرمانیوں کے سبب۔ اس طرح ہم نے آزمایا ان کو، کیونکہ وہ فسق کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ قرآن میں صرف حد سے گزرنے کی بات ہے کہ یعنی حد سے گزرے، یعنی وہ سب کے احکامات کی وہ خلاف ورزی کرنے لگے، مچھلیوں کو پکڑنے لگے۔ لیکن اکثر جو مفسرین کا خیال ہے، غالباً پچھلی کتابوں میں ہو سکتا کہ ایسا نہیں تھا کہ بس مچھلیاں پکڑ رہے ہیں ہفتے کے دن جال ڈال کے، بلکہ کچھ ہیلے بہانے نکالے ہوئے تھے۔ ایک دن پہلے سے جال بچھا دیتے، یا اسی طرح کی کچھ اور ترکیبیں کرتے کہ پونڈ بنا دیں اور اس میں مچھلیاں آ جائیں وغیرہ۔ اب اس میں اس واقعے میں اصل عبرت جو ہمارے لیے ہے، بات یہ کہ اس بستی میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک وہ جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے تھے، کھلی نافرمانی کر رہے ہیں، مچھلیاں پکڑ رہے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے، جو ہفتے کے دن ہی اوپر آتی تھی۔ اور ایک گروہ انہیں برائی سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ایک وہ تھے جو خود برائی نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ جسے روکنے والوں کو کہہ رہے تھے کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے؟ یعنی سوچ رہے ہیں کہ جو ان کو تو بس کرنا ہی ہے، یہ تو ہلاک ہی ہونے والے ہیں، اب ان کو روک کر کوئی فائدہ نہیں، جیسے وہ بات کر رہے ہوں، انہیں روکنا چھوڑ دیا۔ تو یا یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں سخت سزا خود دینے والا ہے۔ تو جو روکنے والے تھے وہ جواب دیتے ہیں معذرتاً الی ربکم، تمہارے رب کے حضور۔ ان کا جواب بھی کیسا حکیمانہ ہے،
رب تمہارا بھی ہے، تم سے بھی پوچھے گا کہ تم نے کیوں نہیں روکا، اور اس کے لیے ہم معذرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کر سکیں۔ ہم نے تو وہ کام کر دیا، ہم نے تو روکنے کی کوشش کر لی، تو وہ کہتے ہیں کہ معذرتاً الی ربکم، اپنے رب کے حضور معذرت پیش کرنے کے لیے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ وہ نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ یہ بھی بات بہت ہی ضروری ہے، کسی کو روکتے وقت انسان اگر پہلے سے سوچ لے کہ وہ تو بچنے والے نہیں، وہ تو ماننے والے نہیں، اور پھر اگر آپ نے روکا بھی تو اسی طریقے سے روکیں گے کہ بس میں اپنا فرض جیسا تیسا پورا کر رہا ہوں، وہ تو نہیں رکے گا، نہیں، بلکہ یہ بھی ذہن میں ہو کہ انہیں روکنا ہی ہے، وہ رک ہی جائیں گے، امید رکھیں ان سے، کتنے ہی بگڑے ہوئے ہوں۔ فرعون، ابھی آگے ہم پڑھیں گے طٰہٰ میں اور آگے کہ فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے بھی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی ہدایت ملتی ہے، جاؤ لعلہ یتزکیٰ، شاید وہ پاکیزگی اختیار کر لے۔ تو وہی امید کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ متقی بن جائیں، لوگ اللہ سے ڈرنے لگیں، برائی سے روکنے کا کام اسی امید کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ پھر آیت 165 میں آتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، آخر کار جب انہوں نے اللہ کی ان آیات کو بالکل بھلا دیا، ایسا لگتا ہے نا ٹائم ملا، انہیں بھی وقت ملا، ادھر سے روکنے والے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان پہ کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ مان کے نہیں دیے، بالکل بھلا ہی دیا کہ کوئی اللہ کا حکم بھی تھا یہ کام نہیں کرنے کا ہفتے کے دن جو انہیں یاد کروائی گئی تھی۔ تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور جو ظلم کرنے والے تھے ان کو عذاب بئیس میں، سخت عذاب میں جیسے پکڑ لیا۔ اب اس آیت سے جو بات صاف واضح ہے وہ یہ کہ اس سخت عذاب سے صرف وہ لوگ بچے جو انہیں روکنے والے تھے۔ اور پھر اگلی آیت میں کہا گیا کہ پھر جب وہ سرکشی کے ساتھ وہی کرتے رہے، عذاب بئیس آنے کے بعد کی بات آ رہی ہے، وہ عذاب بئیس کیسا تھا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیسے وہ کیا پکڑے گئے تھے کس عذاب میں، اور وہ اس کے بعد بھی جب وہ کرتے ہی چلے گئے وہی کام جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، بندر ہو جاؤ ذلیل و خوار۔ تو اب خیال ہے یہ ان آیات پہ جنہوں نے غور کیا ان کا یہ ہے کہ اس دو قسطوں میں جیسے عذاب آیا ہو، ایک عذاب بئیس جس کو کہا گیا، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد وہ بندر بن جانے کا۔ دو باتیں تو یہاں کنفرم ہے نا کہ بچے صرف وہ لوگ جو انہیں روک رہے تھے، برائی کرنے والوں کو روک رہے تھے، اور یہ کہ وہ جو کام کر رہے تھے، جو اصل نافرمانی کرنے والے تھے، وہ ذلیل و خوار بندر بنا دیے گئے۔ اب جو لوگ خاموش تھے ان کے بارے میں بالکل واضح بات نہیں ہے، لیکن ایک خیال یہ ہے کہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوئے، لیکن جیسے عذاب بئیس کا وہ بھی شکار ہوئے، لیکن بندر بنا دینے والوں میں شامل نہیں تھے، واللہ عالم۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پورے عذاب میں وہ بھی شامل تھے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ یہاں بنی اسرائیل پر عذاب کے فیصلے کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کے وہی اسماء الحسنی آ رہے ہیں جو کل ہم پڑھ رہے تھے نا، سورہ انعام کے آخر میں تھے کہ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، کہ سخت جیسے اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، اور یہ کہ بہت بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ اب یہ واقعہ کیسا عبرت ناک واقعہ ہے نا، ہمارے لیے بہت ہی ڈرنے اور استغفار کرنے کا مقام ہے۔ ہمارے سامنے بھی کس قدر برائیاں دن اور رات ہوتی رہتی ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے۔ آگے آیت 170 میں ہمارے لیے تسلی کا پیغام بھی ہے کہ جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامیں، اس کی پابندی کریں اور نماز قائم کریں، ان کے لیے دار آخرت ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اپنے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، آخرت کو پانے کے لیے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کتاب میں جو احکامات ہیں ان کو پکڑ لیں، ان پہ چلیں، ان کی پابندی کریں اور نماز قائم کریں۔ اللہ ان مصلحین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر آیت 172 میں وہ وقت یاد دلایا گیا کہ ایک اہم واقعے کی طرف ہماری زندگیوں کے اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم قالوا، انہوں نے کہا بلا، سب نے کہا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔
اب یہ عہد ہم سب کی روحوں نے ایک ایک حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد اس دنیا میں آنے والی ہے، آئی تھی، آئے گی، سب نے وہ عہد کیا ہوا ہے۔ اب یہ عہد اگرچہ آج ہمارے حافظے میں نہیں ہے، لیکن ہماری روحیں جانتی ہیں، ہماری فطرت میں، ہمارے شعور میں ہے۔ اس کی دلیل بھی کئی نظر بھی آتی ہے کئی دفعہ اپنے ہمارے شعور میں، ہماری فطرت میں ہونا ویسے کس طرح ہے۔ کتنی چیزیں آج ویسے بھی جو ہماری شخصیت بنی ہوئی ہے، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اصل میں تو اس کا مقام، وہ وقت یاد نہیں ہے کہ وہ بات ہم نے کہاں کب سیکھی تھی، لیکن وہ ہماری شخصیت کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ بلکہ بچہ ہی بچپن سے، بلکہ ابھی ماں کے پیٹ سے ہی کچھ چیزیں سیکھ رہا ہوتا، وہ سیکھا ہوا ہی رہتا ہے، اسے پتہ ہی ہوتی ہے، اگرچہ حافظے میں نہیں رہتا کہ وہ اس نے کیا سیکھا تھا، لیکن اسی کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے وہ ہمارے شعور میں ہے وہ عہد، اور اس کے ثبوت نظر بھی آتا کہ انسان کتنا ہی انکار کرے، بڑے سے بڑا دہریہ بھی ہو جو رب کو مانتا ہی نہ ہو، اس پر بھی کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے، یا صرف بھلائی رکھے، کہنے کو کسی مسلمان قوم میں بھی شامل ہے، لیکن کبھی اللہ کی یاد ہی نہیں آئی، کبھی اللہ کو پکارا نہیں۔ لیکن کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے جب وہ اسے پکارنے پر مجبور ہوتا ہے، خود ہی اس کی زبان سے نکل آتا ہے اور اپنے رب کو پکار بھی لیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ ہماری فطرت اللہ کی بندگی کر کے، نیکی کر کے ہی پرسکون ہوتی ہے۔ سکون ڈھونڈنے کے لیے کہیں اور بھی انسان جاتے ہیں، لیکن اصل سکون ملتا اسی میں ہے جب اللہ کی بندگی پہ انسان قائم ہو۔ اللہ کی نافرمانیوں میں سکون ڈھونڈنے والوں کی روح تو بس بے سکون اور بے چینی رہتی ہے نا، دنیاوی چیزوں سے، کسی انٹرٹینمنٹ سے، کسی بھی چیز سے کتنے ہی انسان عیش حاصل کر لے، ان کے حالات پڑھیں، معلوم کریں، پتہ چلتا ہے اوپر سے ہنستے بولتے بھی نظر آ رہے ہوں، لیکن اندر سے وہ سکون انہیں ملتا نہیں، جو ایک بالکل اللہ کی فرما برداری کرنے والے کو جو ملتا ہے، وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری روح جو ہے وہ تو اللہ کی بندگی ہی کرنا چاہتی ہے۔ اور پھر آیت 175 اور 176 میں ایک قصہ بیان ہوا جس کے آخر میں کہا گیا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تم یہ حکایات انہیں سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ تو ہم سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں بھی سننا، سنانا، اس پر غور کرنا چاہیے۔ بات شروع ہوتی ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي سے، یعنی آپ بیان کریں ان پر، یا ان کے سامنے حال بیان کریں ایک شخص کا، الذی جیسے آ رہا ہے نا، اب آگے حال سنایا گیا۔ نام تو قرآن میں اکثر ہی نہیں آتے ہیں نا، کہ کسی کا بھی واقعہ یعنی کم ہی آتے ہیں نا نام۔ مفسرین نے مختلف افراد کے نام بھی لیے کہ کوئی بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والا، یا آیات کے نزول کے وقت کا کوئی فرد، لیکن زیادہ صحیح بات ان مفسرین کی لگتی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ ایک شخص کا نہیں بلکہ بہت سے اشخاص کی تمثیل ہے، بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں۔ اصل شخص کوئی اگر تھا بھی تو اس کا جاننا کچھ اہم نہیں ہے نا، ہم اگر نام ہمیں پتہ بھی چل جائے تو ہمیں کیا اس سے فائدہ ہونا ہے، کوئی بالم بن بعور کسی نے کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن اصل چیز تو وہ ہے کہ جو اس یہاں پہ جو صفات بتائی گئیں ان کو جان کر اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو کہا گیا آتیناہ آیاتنا، ہم نے اسے آیات عطا کی، یعنی آیات کا علم دیا، اور پھر فنسلخ منہا، اور اس کیا ہوا، وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ فنسلخ کیسے، جیسے اندر سے نکل جائے، اس سے آیات کی جو پابندی کرنی تھی، جو آیات پہ چلنا تھا، وہ اس سے نکل گیا۔ فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ اب شیطان ہی پیچھے پڑ جاتا ہے نا ایسے انسان کے، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ کی آیات کے ذریعے وہ بلندی تک پہنچ سکتا تھا، وہ اگر وہ آیات کو مضبوطی سے پکڑتا اللہ تعالیٰ بھی اسے بلندی عطا فرما دیتا۔ یہاں پہ کہا گیا ان آیات میں وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک گیا، اور لیکن اخلدہ کیسے، جیسے بالکل اسی پہ جم گیا انہوں، زمین پر ہی، زمینی چیزیں، مادی چیزیں، دنیاوی چیزیں اس میں لگ گیا وہ، اور وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہش نفس کی پیروی میں لگ گیا، نفس کا اتباع کیا، آیات کا اتباع کرنے کے بجائے، اللہ کی آیات پہ چلنے کے بجائے جو دل چاہ رہا ہے جو وہی کرنے لگا۔ تو اس کی مثال یہاں پہ دی گئی فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ،
لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ کتے کی یہاں پہ جو مثال دی گئی اور جو اس کی جیسے بتائی جا رہی خصوصیت کہ کیسے وہ زبان لٹکائے رہے، تو جیسے دنیا کے لالچ اور طمع کی وجہ سے دی گئی، ہر وقت بس کھانے کی اسے فکر ہو، اس کے لیے ذرات ٹپک رہی ہو۔ دنیا کے اکثر فیصلوں میں ہمارے سامنے جب اکثر جو ہمیں کیا کرنا ہے، کچھ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو ایک طرف اللہ کی کتاب اور اس کے احکامات ہوتے ہیں، دوسری طرف دنیا کے خواہشات ہوتے ہیں، اور انسان اپنی خواہشات کی طرف دنیا کی طرف جھک جائے تو کیا ہوتا ہے، شیطانوں کے لیے جیسے ترنے والا بن جاتا ہے نا، کمزور پڑ جاتا ہے وہ شیطانوں کے سامنے۔ انسان کے اندر جو کمزوری شیطان دیکھتا ہے کہ وہ اس کی کمزوری ہے، وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اپنی اس خواہش کو وہ چھوڑ نہیں سکتا اپنے اللہ کے خاطر، وہ بھی اسی کی بار بار اسی کے پیچھے اس کو لگائے گا نا، کہ وہ خواہش اس کے دل میں بڑھتی چلی جائے، اسی خواہش کے پیچھے جاتا رہے انسان۔ اور جب وہ سوچے وہ پڑ جائے، شیطان ہی پڑ جائے، تو پھر کیا ہوگا نا۔ اس کے مقابلے میں اپنی خواہشات پر قابو پا کر ایک مومن جب اپنے اصولوں پر قائم رہے تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو مل جاتی ہے، اسے دنیا میں بھی اصل عزت اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ تو یہ بڑی اہم تمثیل ہے نا یاد رکھنے کی۔ دن اور رات میں کتنی دفعہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں ہمارے سامنے، ایک طرف دل کچھ کہہ رہا ہے، ہماری خواہش کچھ کہہ رہی ہے، ایک طرف اللہ کا حکم کیا ہے، ہم جانتے ہیں، پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے اس وقت کرنا، لیکن ہم اپنی خواہش کے پیچھے جائیں، اسی وقت سمجھے ہم نے شیطان کو اپنے پیچھے لگا لیا، شیطان کو ہم نے طاقتور بنا دیا، اور جس وقت ہم نے اپنے اللہ کی بات کو ترجیح دے دی، اپنے رب کی رضا کو ترجیح دے دی، شیطان کمزور پڑ گیا، شاید وہ پھر حملہ کر نہیں سکتا، وہ پیچھے پڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے، اللہم ارجو رحمتک فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ یا اللہ ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں، ارجو رحمتک، امید رکھتے ہیں آپ سے ہی، ہم خواستگار ہیں، آپ رحمت فرما دیں ہم پہ، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لمحے کے ایک حصے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہیں کریں۔ نفس کے حوالے ہونا کیا ہے نا، کہ اپنے وہی نفس کی بات مان لی، نفس کی خواہش پہ چلنے لگے، تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کیجیے۔ پھر اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، کہ اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کے شر سے، اللہم انی اعوذ بک من همزات الشیاطین، شیطان کے وسوسوں سے۔ پیچھے سورہ آل عمران میں بھی ایک بہترین دعا جو ہم نے سیکھی تھی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے اپنی ہدایت کے بعد۔ وہ بھی کتنا آسان ہوتا ہے نا، کبھی ہم اپنے اوپر بھروسہ پورا کر نہیں سکتے، بہت کمزور ہے انسان۔ آدم علیہ السلام جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ساری کشمکش دیکھی، شیطان کی دشمنی کو دیکھا، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی اتنی رحمتوں کو دیکھا ہے، وہ بھی پھسل سکتے ہیں، تو ہم انہی کی اولاد ہیں۔ بہت ہی آسانی سے شیطان پھسلا سکتا ہے، اس کے لیے اپنے اللہ سے طاقت مانگنے کی ضرورت ہے، اپنے اللہ کی مدد مانگنے کی ضرورت ہے کہ کبھی ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرمائے، انک انت الوہاب، آپ بہت عطا کرنے والے ہیں۔ آگے آیت 179 میں کہا گیا کہ انسانوں اور جنوں میں سے بہت سے جہنمی لوگ ہیں جن کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، لا یفقہون بہا کہا گیا، اس سے سمجھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ نے تو دیا دل، اکثر ویسے قرآن میں شعور رکھنے والی جگہ کے لیے بھی آتا ہے، جیسے شعور رکھتا ہے، سوچتا سمجھتا ہے، اور یہ کہ ان کے کان ہیں، ان کے پاس اللہ نے کان دیے، دوسری چیزیں سنتے ہیں مگر اس سے سنتے نہیں، جو چیز سننا چاہیے وہ اللہ کے احکامات کو، وہی ان کو نہیں سمجھ میں آتے۔ ان کے لیے کہا جا رہا ہے آنکھیں ہیں جن کے پاس مگر وہ دیکھتے نہیں، اور کان ہیں ان کے پاس مگر وہ ان سے سنتے نہیں، اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہے کہا گیا۔ پیچھے تو کتے کی مثال دی گئی تھی، کتے کی طرح ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے چلا جائے،
اور اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی حواس کی نعمتیں دیں، یہ جو سینسز اللہ نے دیے، وہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ان سے انسان کیا کچھ اپنے رب کو کیسے پہچان سکتا ہے، کیا کچھ وہ کام کر سکتا ہے، پوری دنیا کو آج سدھار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی صلاحیتیں دی ہیں ہر انسان کو، اور وہ اس سے کام ہی نہ لے جو اسے کام لینا چاہیے۔ اس فانی دنیا کے لیے تو ساری عقل استعمال کر لے، اور اپنے رب کی رضا کے لیے وہ اس کو استعمال ہی نہ کرے، بلکہ اپنی ہمیشہ ہمیشہ کے نقصان میں اپنے آپ کو ڈال لے، اس پہ غور نہ کر کے، تو ان کی مثال پھر کیسی ہے؟ کل انعام، مویشیوں کی طرح، جانوروں کی طرح ہے۔ اولئک هم الغافلون، وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے۔ یہ غفلت میں زندگی گزارنا، نہ سوچنا، نہ سمجھنا، اپنے اعمال پر نظر نہ رکھنا، اللہ کی نشانیوں پر غور نہ کرنا، کہاں پہنچا سکتا ہے انسان؟ اتنے بڑے انسانیت کے مرتبے سے گرا کے وہ جانور ان کو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جہنم کو دیکھنے سے بھی محفوظ رکھے۔ اس جہنم میں جانے والے تو کیا، لیکن اس جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرنا ہوگا، صحیح طرح سوچنا اور کرنا ہوگا۔ پھر اگلی آیت ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے لیے خوبصورت نام ہے، اسماء الحسنہ ہے، وہ جو بہترین صفات کا مالک ہے، اس کے انہی ناموں سے پکارو کی تاکید ہو رہی ہے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، وہ جو ہماری ہر حاجت پوری کرنے والا ہے، ہر حاجت کے لحاظ سے اس کے خاص اسماء الحسنہ بھی ہیں، ان سے ہم اللہ اپنے رب کو پکار سکتے ہیں۔ اور پھر کہا گیا ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کرتے ہیں یعنی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، جس طرح بلانا چاہیے، جس طرح اللہ کو پکارنا چاہیے وہ نہیں پکارتے، اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی صفات منسوب کرتے ہیں جو اس کے شایان شان نہیں ہیں، ان سے جیسے دور رہنے کی بات ہو رہی ہے، انہیں چھوڑ دو، وہ کام تم نہیں کرو کہا جا رہا ہے۔ پھر آیت 199 میں بہت ہی جامع ہدایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص، پھر اللہ کے دین کی طرف بلانے والے کے لیے بھی، پھر ہم میں سے ہر ایک کے لیے بھی کہا جاتا خود العفو یعنی نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو۔ یاد رکھنے کی بات ہے، ہمیں یہ طریقہ ہمارا ہونا چاہیے، نرمی کا، درگزر کا۔ انسانوں سے تکلیفیں تو سوچے پہنچتی ہی رہتی ہیں نا، ہر دو انسانوں کے بیچ میں شیطان بھی ہے، انسانوں کے اپنے نفس بھی ہیں، تو کچھ نہ کچھ تکلیفیں تو پہنچتی رہیں گی، ہر ایک سے پہنچیں گی، کسی سے بھی پہنچ سکتی ہے، لیکن ایک انسان کے سوچیں اپنی خیر اسی میں ہی ہے کہ ایسی ناگوار باتوں کے ساتھ عفو کا معاملہ کر لے، ورنہ سوچیں اگر عفو نہیں کیا، معاف نہیں کیا، درگزر نہیں کیا، الجھنے لگے یا قطع تعلق ہی کرتا چلا جائے تو اپنی زندگی تلخ ہو کر رہ جائے نا۔ پیچھے سورہ آل عمران میں بھی محسنین کی صفات ہم دیکھ ہی چکے ہیں، الکاظمین الغیظ، غیظ کو غصہ سخت بھی کسی پر آ رہا ہو اسے دبا دیتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کے ساتھ وہ معافی کا معاملہ کرتے ہیں، درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس آیت میں یہاں جو آیت 199 ہم دیکھ رہے ہیں سورہ اعراف کی، اس میں کہا جا رہا ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور معروف کی تلقین کرو۔ اور کیا کام کرو کہ لوگوں کو صحیح بات بتاؤ، معروف یاد ہوگا ہم سمجھتے آ رہے ہیں، جو صحیح کام جو عام کامن سینس بھی سمجھتی ہے، جو شریعت میں صحیح ہے، اس کی تلقین کرو، اچھی بات، صحیح طرز عمل اختیار کرنے کی ہدایت، حکمت اور موقع کے ساتھ کرتے بھی رہو، جن سے بری بھی لگ رہی باتیں ان کی اصلاح کی بھی جتنی کوشش ہو سکتی ہے کرو کہا جاتا۔ ہم ویسے نہیں جانتے کہ کس وقت کس پر کون سی نصیحت کارگر ہو جائے، مایوس نہیں ہو، انہیں بھی نصیحت مل سکتی ہے، کرتے رہیں، کیا پتہ کس وقت کون سی نصیحت کام کر جائے۔ اور پھر کہا جاتا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اگر کوئی بالکل جہالت پر ہی اتر گیا ہے تو اس سے اعراض کرو۔ جہالت پہ اترنا کیا ہے بالکل ہی جس میں حلم نہیں ہو، اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے ہو جاتا ہو، تو اس سے تو اعراض کر لو، یعنی سوچیں کوئی کسی وقت بفر ہی پڑا ہے، کوئی سنا رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، تو ایک مومن کا کیا کام ہے، اس سے اعراض کر لے۔ آگے بھی مومن کی صفات ہم پڑھیں گے سورہ فرقان میں کہ کیسے ان کو بس مومن کہہ دیتے ہیں قالوا سلاما، وہ سلامتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر آیت 200 بھی 200 بھی بہت یاد ہی رکھنے والی ہے،
قرآن میں دوسری جگہ بھی بالکل یہی ہدایت انہی الفاظ میں آتی ہے. ویسے اسی کے بعد کی دوسری آیت ہے تو اس سے لنک ہی ہے اس کا. ایک طرف جب وہ کوئی ایسے جہالت پہ اترا ہوا ہو سامنے تو کیا ہوتا ہے کہ خود اپنے نفس میں بھی غصہ پیدا ہوگا، نفس کے اندر بیٹھا ہوا شیطان اس کو اور بڑھائے گا. تو کہا جاتا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. جو کس طرح ہوتا ہے نا، کوئی جہالت پہ ہمارے سامنے اترا ہے، ہم سے صحیح معاملہ نہیں کر رہا ہے، تو دل میں کیا کچھ خیال آ سکتے ہیں، شیطان بھی ڈال رہا ہو دل میں. دوسرے انسان بھی اکثر سکھا رہے ہوتے یہی بات کہ ان کو تو بس اینٹ کا جواب پتھر سے ہی دینا پڑے گا. اور وہ اکساہٹیں کس کس طرح کی ہو سکتی، اینف از اینف جیسے کہہ رہے ہوں، یا اب تو انہیں ٹھیک ہی کرنا پڑے گا، یا بس اب تو حد ہی ہو گئی، اور دیٹس اٹ وغیرہ. اس طرح کی کتنی باتیں انسان کر کے اپنے آپ کو جواب دینے کے لیے تیار کر دے، جو شیطان چاہ رہا ہے وہ کرنے کو تیار ہو جائے. لیکن اس وقت اللہ کا یہ فرمان یاد آ جائے کہ اللہ سے مدد مانگ لو، فوراً ہی اللہ کی پناہ مانگو، تو پھر کیا ہوگا، اللہ کی مدد مل جائے گی نا. جب اللہ کو پکار لیا، اللہ سے دعا کر لی، اللہ کا نام بھی اگر انسان اس وقت میں لے لے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حضور نے بھی سکھایا ہی کہ غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے نا، شیطان کو بھاگنا پڑ جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہی شیطان کمزور پڑ جاتا ہے. تو اپنے اللہ کو یاد کرے، اللہ سے مدد مانگے، تو پھر کیا ہوگا، پھر اگر جواب دیا بھی تو وہ بھی کوئی حکیمانہ ہی ہوگا، اس کا صحیح نتیجہ ہی نکل جائے گا. اگر خاموش رہنے کی توفیق ہو گئی تب بھی نقصان نہیں ہوگا، ورنہ نظر آتے نا کہ ہاں خاموش رہنے سے کیا نقصان اٹھانا پڑا. پھر آیت 204 205 میں 204 205 میں بھی ہمارے لیے اہم ہدایات ہیں کہ کہا جاتا ہے جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے توجہ سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ کی کتاب میں اللہ کے اس حکم کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں لازماً اس کا خیال کرنا ہی چاہیے، خیال کرنے والے ہوں. قرآن کے الفاظ کے لیے یعنی عربی میں تلاوت ہمارے لیے کوئی کرے، اس وقت تو اگر خاموش نہ رہے تو سمجھے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، لازماً ہونا چاہیے خاموش. لیکن قرآن کی بات بھی، جیسے اس کا ترجمہ ہے، اس کے مضامین کوئی سنا رہا ہو، تب بھی غور سے سننا قرآن کے آداب ہی میں سے ہے. اور پھر وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ کہا جاتا ہے، اور ذکر کرو، یاد کرو اپنے رب کو، فی نفسک اپنے دل میں، چپکے چپکے جیسے یاد کرو. اور یہ کہ اپنے دل میں تضرع و خیفہ، گڑ گڑاتے ہوئے اور خوف کے ساتھ، زبان سے بھی، ہلکی آواز کے ساتھ بھی، صبح و شام. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور مت ہو جاؤ غافلوں میں سے. پیچھے وہ غافل لوگوں کا انجام دیکھ رہے تھے کہ ان کی مثال کیسی بری دی گئی تھی، اور غافلین میں شامل نہیں ہونے کی ترکیب کیا ہے، غافلوں میں شامل نہیں ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اللہ کا ذکر صبح و شام اپنے اوپر لازم کر دینا ضروری ہے، تضرع کے ساتھ، ڈر کے ساتھ. خیفہ کہیں تو اللہ سے ڈر محسوس ہو، اپنے اللہ کی، میرے رب کی قدرت کیسی ہے، وہ اس کا پورا احساس ہو تو دل میں کیسا خوف آ سکتا. خاص طور پہ اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں، اپنی ناشکریوں پہ اگر نظر جائے تو پھر ایک طرف اللہ کی اتنی مہربانیاں ہوں، دوسری طرف ہم کیسی ناشکریاں کرتے رہیں، اس کا سوچیں تو یہ کیسا خیفہ والی کیفیت آ جائے، کیسی خوف والی کیفیت آ جائے. تضرع کا لفظ یاد ہوگا، پیچھے ہم اسی صورت میں سمجھ چکے ہیں کہ کس طرح پوری عاجزی سے گڑ گڑانا، پکارنا اللہ کو. وہاں پہ ہم نے وہ بھی سمجھا تھا کہ نماز اس کا بہترین مظہر ہے، اسی طرح ادب سے کھڑے ہو کر اللہ کے سے انسان التجائیں کر رہا ہوتا ہے. اور پھر آیت سجدہ پر یہ سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے. قرآن میں یہ پہلی سجدے کی آیت ہے، لیکن جب آپ پڑھیں تو انشاءاللہ سجدہ کر لیں. سورۃ الانفال شروع ہو رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو عظیم مکی صورتوں کا ہم نے مطالعہ کیا، اب دو عظیم مدنی صورتیں شروع ہو رہی ہیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ. مسلمانوں کا تزکیہ، ان کی تربیت اور ان کی اصلاح کے لیے ہدایات ہمیں سے ملیں گی. سورۃ الانفال مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی،
غزوہ بدر کے بعد، اور سورۃ اس کے بعد جو سورۃ توبہ ہے وہ آخری دور میں، مدینے کے آخری دور کی صورت ہے۔ غزوہ بدر پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں اور قریش کے درمیان پیش آئی۔ مکے میں بھی کفار مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ زیادتیاں کی، کرتے رہے، لیکن مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے سے روکا ہی گیا۔ مدینہ ہجرت کے بعد بھی کفار مکہ کی چھیڑ چھاڑ جاری تھی، لیکن مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے سے روکا جا رہا تھا۔ کفار کی سازشوں اور ان کے عزائم سے اللہ تعالیٰ تو اگرچہ خوب واقف ہی تھا نا، تو اب انہیں اپنے دفاع کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ پیچھے ہم سورہ بقرہ میں وہ آیات پڑھ بھی چکے ہیں جہاں پہ قتال کی اجازت دی گئی تھی۔ اسلام پھیلانے کے لیے، لوگوں کو اسلام کے جھنڈے تلے لانے کے لیے تلوار اٹھانے کی کبھی اجازت نہیں دی گئی۔ جہاد کے جو انتہائی خوبصورت کانسیپٹ ہے، اس کو شیاطین نے اصل میں بدصورت بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش ضرور کی ہے، کہ جیسے کوئی اس کے تلوار کے زور سے لوگوں کو کوئی مسلمان کر دیا گیا ہو۔ سادہ لوگ مسلمان بھی اکثر اس فتنے کا شکار ہوتے ہیں، یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا اپنا فرض سمجھ رہے ہوں کہ تلوار اٹھا کے سب کو مسلمان کر دے۔ اس کی اجازت کبھی نہیں دی گئی۔ اجازت جو ملتی ہے، جو دی گئی، وہ صرف اس وقت ہے جب اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی اس کے ذریعے مل سکتی ہو، لوگ پراسیکیوٹ کر رہے ہوں، فتنہ پیدا کر رہے ہوں، دوسرے الفاظ میں فتنوں کو ختم کرنے کے لیے، یا ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جنہوں نے اس انسانوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہو، اس کے لیے مقابلہ ہو سکتا ہے۔ غزوہ بدر کا پیش آنا ویسے تو اصل میں کفار مکہ کا اپنا مکر تھا، جیسا کہ اس صورت میں آگے دیکھیں گے بھی، اور اللہ خیر الماکرین کی مشیت بھی تھی کہ اس کے ذریعے اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے اپنے انجام کو پہنچیں اور دوسرے لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہو۔ اس کے تفصیلی واقعات کا بھی ہمیں ٹائم تو نہیں ہے کہ ہم دیکھیں، لیکن آپ لوگ انشاءاللہ تفہیم القرآن میں بھی مل جائیں گے، سیرت کی کتابوں میں بھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ویسے اس کانسیپٹ بھی اکثر ہے کہ جیسے مسلمان خود پہلے حملہ کرنے کے لیے نکل رہے تھے، اصل یا قافلے کو لوٹنے کا پلان بنا رہے تھے، بات اصل میں وہ نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خبریں رہتی تھیں، اور آپ وہ لوگ کیونکہ نکل رہے تھے تیار ہو کے، آپ اس کے مقابلے کے لیے آپ تیار ہو رہے تھے، اور ان لوگوں نے حالانکہ ان کا قافلہ جا چکا تھا، پھر بھی صرف حملہ ہی کرنے کے لیے، مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے وہ آگے آئے، اپنے قافلے کو بچانے کے لیے اصل میں تو نہیں آئے تھے۔ اب یہاں مختصراً ان واقعات کو ہم سوچیں تو کیا ہے، جیسے مٹھی بھر مسلمان تھے نا، 313، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے 3 گنا بڑی طاقت پر کھلی کامیابی، فتح عطا فرما دی، قیدی اور مال غنیمت بھی ہاتھ آئے۔ پہلی آیت اسی کے بارے میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا یسألونک عن الانفال، تم سے پوچھتے ہیں، یسألونک جیسے لوگ پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں، یا انفال یہاں پہ مال غنیمت کو کہا گیا۔ انفال نفل کی جمع ہے، نفل کے معنی ہوتے اضافے اور زیادتی کے، جو چیز کسی کو حق سے زیادہ دی جائے وہ نفل ہے، اور انفال کہنے سے ہی اشارہ اس بات کی طرف بھی ہو گیا کہ مسلمان مال غنیمت کے لیے قتال نہیں کرتا، اصل اجر تو اللہ کے پاس ہے، مال غنیمت تو ایک بونس ہے، ایک زائد چیز ہے۔ تو جواب دیا گیا یہاں پہ اس آیت میں تو جواب دیا گیا قل الانفال للہ والرسول، یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، یعنی کس کو کتنا حصہ ملے گا، کیا ملے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول پر ہے، وہ طے کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ کے رسول اسے نافذ کرنے والے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ویسے کسی چیز کا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ملک ہے یا وہ ان پر ہے، تو وہ اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس میں حق ہے۔ ظاہر ہے اللہ کو تو نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے اس میں حق بتانے والا ہے کہ کیا ہے، کس کو کیا ملے گا، کیا حصہ ہوگا، وہ اگلا سپارے کے شروع میں آئے گا، آیت 41 میں۔ یہاں پہ فوراً ہی کیا ہوتا ہے، ایمان کو بڑھانے اور تقویٰ پیدا کرنے والی آیات ہیں۔ بس اتنا ہی جواب دیا گیا کہ وہ تو انفال ہے، پرواہ نہیں کرو اس کی، وہ تو زائد ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ دے دے گا جتنا جس کا حق بنتا ہے۔
اور پھر اصل فکر تمہیں کس بات کی ہونی چاہیے وہ اس پہ توجہ دلائی گئی. واتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپس کے تعلقات درست رکھو. آپس کے تعلقات صحیح رکھنا، مومنوں کا آپس میں محبت سے رہنا، اس کی اہمیت اس سے بہت زیادہ ہے کہ مال کس کو کیا کتنا ملتا ہے، وہ جیسے واضح کر دیا گیا یہاں پہ. اور پھر کہا جاتا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ان کنتم مؤمنین. یعنی ان کنتم مؤمنین کہے تو کیسے ہے؟ اگر ہو تم مومن، یعنی ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، آپس کے تعلقات کو درست رکھنا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ ہے ایمان کا تقاضا. پھر کہا جاتا انما المؤمنون، انما کہے تو کیسے ہوتا؟ بس وہی ہے، صرف وہی ہے مومن. کون ہے؟ الذین، وہ جو اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جاتے ہیں. یہ مومنین وہی ہیں. جب کہا جائے تو ہمیں کتنا اس غور سے سننے کی ضرورت ہے. ہم انہی میں شامل ہونا چاہتے ہیں نا، ہم ایمان کے دائرے سے باہر والوں میں نہیں شامل ہونا چاہتے. جب وہ مومنین کون ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے جب ہم پہ آیات پڑھی جائیں تو وجلت قلوبہم، کہ ہمارے دل لرز جاتے ہیں؟ دیکھنے سوچنے کی ضرورت ہے. وَإِذَا تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ہر آیت جو کان میں پڑھے وہ ہمارے ایمان کو بڑھانے والی ہو. اللہ کا کلام میں ہے یہ خصوصیت، اللہ کے کلام میں طاقت ہے ایمان بڑھانے کی، اگر دل غافل نہیں ہو تو. اور یہ کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. رب پہ پورا توکل ہے. جو اس کا حکم ہے میری بہتری کے لیے ہے، جو اس نے کہہ دیا وہ میرے لیے ہے، جو اس نے میرے لیے لکھ دیا میری تقدیر میں وہ میری بہتری کے لیے ہے. اپنے رب پہ پورا توکل کرنے والے ہوتے ہیں. مومنین کی ان صفات کی روشنی میں کس طرح اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے. اور ان کی صفات آتی ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. نماز اور انفاق کے بغیر تو مومن ہو ہی نہیں سکتے. سمجھ میں آتا ہے شروع سے جس طرح اس کی بات آ رہی ہے قرآن میں. اور یہی پھر کہا جاتا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہے حقیقی مومن، یہ ہے اصل میں مومن، یہ سچ مچ مومن ہے. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے، و مغفرت، اور بخشش، و رزق کریم، اور بہترین رزق. پھر اس کے آگے غزوہ بدر کے واقعات کی طرف اشارے ہیں جن میں بتا دیا گیا، اچھی طرح وضاحت کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کس کس طرح اپنے بندوں کی مدد فرمائی. کہ فتح صرف تمہاری وجہ سے نہیں ہوئی کہ تم نے اتنی جرت دکھائی، تم نے ہمت دکھائی، بلکہ کیا تھا؟ اللہ کی مدد ساتھ تھی اور اللہ تعالیٰ ہی تھا. بات شروع سے ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہی تھا جس نے انہیں گھر سے نکالا. آیت 5 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کما اخرجک من بیتک بالحق، تیرا رب تجھے حق کے ساتھ گھر سے نکال لایا. اللہ نے وعدہ کیا کہ تمہیں ضرور ایک گروہ مل جائے گا. کفار مکہ کا تجارتی قافلہ اپنے مال و اسباب کے ساتھ، جو قافلہ ایک تو واپس جا رہا تھا مکے کی طرف، یا ان کی فوج جو مدینے پر حملہ کرنے کے لیے چلی آ رہی تھی. اور فرمایا جاتا اور یہ اللہ کا ارادہ تھا کہ حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دے، اور یہ کہ باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے. اسی لیے غزوہ بدر کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا. حق بھی صاف نظر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہے، آپ حق پر ہیں، اور جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں وہی باطل ہیں. وہ صاف صاف بات کھل کر آ گئی. پھر آیت 9 میں یاد دلایا گیا کہ جب آپ فریاد کر رہے تھے، روایت سے جو پتہ چلتا غزوے کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے گڑ گڑاتے اور دعائیں کرتے رہے. دعا کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے. سوچیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مدد کا وعدہ کر چکا تھا، اور پیچھے ہم نے دیکھا نا کہ دونوں میں سے ایک ضرور مل جائے گا. آپ کو بتا دیا گیا تھا قافلے کو پکڑ لو گے یا فوج سے مقابلہ کر لو گے، جیت جاؤ گے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اللہ پہ توکل کرنے والے، لیکن دعا میں کمی نہیں ہوتی. اتنا زیادہ گڑ گڑا کر بار بار دعا کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر جیسے پریشان ہو کر آپ کو تسلی دیتے ہیں. اور جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے مدد کا وعدہ فرمایا. اور یہ بھی کہا گیا کہ مدد تو ہمیشہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے.
لیکن مومنوں کے دل کو اطمینان بخشنے کے لیے یہ خبر سنا دی گئی، نہ بھی سنائی جاتی اللہ کی مدد ہوتی مومنوں کے ساتھ، لیکن بتا بھی دیا گیا کہ 1000 فرشتے آ رہے ہیں مدد کے لیے۔ پھر ایک مدد نیند کی صورت میں بھی آئی، گھبراہٹ کے بجائے مسلمان اچھی طرح سو سکے، اور اس کے بعد پھر مقابلے سے پہلے بارش بھیج دی گئی، ایسی بارش، اتنی بارش ہوئی کہ ریت جم گئی، تو ان کے لیے جیسے مقابلہ آسان ہو گیا، پانی بھی جمع کر لیا گیا۔ ویسے بھی بارش سوچیں کیسے تر و تازگی دے دیتی ہے نا اس وہاں کے موسم میں، بارش سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ بلکہ یہ بھی ہوا کہ کفار نشیب میں تھے، نیچے کی طرف تھے، ان کی زمین پر کیچڑ ہو گیا۔ اور پھر سب سے بڑی مدد یہ کہ کافروں کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا گیا۔ سوچیں اگر وہ شیر بن رہا ہوتے کہ ہم جا کے ابھی ان کو خاتمہ کر دیں گے، اتنے کم مسلمان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ہی رعب ان کے دلوں پہ ڈال دیا تھا۔ اور مسلمان، پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو وار کر رہے تھے وہ گویا اللہ کی طرف سے تھا، جو تم نے پھینکا وہ اللہ نے پھینکا، تم نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا۔ وہ بھی سمجھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی پھینکی ریت کی جو ان کے آنکھوں میں چلی گئی، لیکن جو بھی وار کیے ہیں مسلمانوں نے بھی، وہ بھی اللہ کی طرف سے جا کے نشانے پہ لگے، اور اس نے بہترین کام کیا، گویا جیسے اللہ کی طرف سے مقابلہ ہو رہا تھا۔ آگے کافروں کے جرائم بھی بتائے گئے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں سزا دینا چاہتا تھا۔ آیت 22 میں بھی اللہ کی آیات نہ سننے اور سمجھنے والوں کو، آیت 22 میں یہاں پہ بھی شرت دواب کہا گیا کہ وہ بری مخلوق ہے۔ پیچھے جیسے کتے کی مثال، جانور کی مثال تھی، یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو بات نہ مان رہے ہوں، نہ آیات سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، وہ تو سب سے بری مخلوق ہے کہا گیا۔ ایک آدھ آیت کا تھوڑا سا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آیت 24 میں کہا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ، استجیبوا جواب دو، مان لو اللہ کے لیے، اور وللرسول، رسول کا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اذا دعاکم، جب وہ بلائیں تمہیں، لما یحییکم، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول چاہے موت کی طرف بھی بلا رہے ہوں، اس وقت کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہو، لیکن اسی میں ہی زندگی ہے، کہ پوری قوم کی زندگی اسی میں تو تھی۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور جان رکھو یہ کہ اللہ، یحول بین المرء وقلبہ، کہ حائل ہو جاتا ہے درمیان میں آدمی کے اور اس کے قلب کے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ یہ بھی کتنی بڑی بات ہے، اپنے ہمارے ہی دل کے اور ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہے، یعنی دل کے اندر کیا بیماری ہے اکثر ہم بھی اس سے واقف نہیں ہوتے ہیں نا، کوئی ایک خیال کس وجہ سے آ رہا ہے وہ بھی اکثر ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے۔ نیت کی ذرا سی بھی خرابی، ذرا سا ہیر پھیر، وہ اللہ تعالیٰ خوب اس سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور جب وہ اتنا علم بھی رکھنے والا ہے تو پھر یہ بھی سمجھ میں آتا وہی مدد بھی کر سکتا ہے نا اپنے بندوں کی۔ اور پھر تاکید ہوتی ہے اگلی آیت میں 25 میں، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنے سے جو نہ پہنچے گا ان لوگوں کو جو ظلم کرتے رہے تم میں سے خاص کر۔ وَعَلَمُوا، اور یاد رکھو، أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، بالکل وہی جو ہم پیچھے اصحاب السبت کے واقعے میں سمجھ رہے تھے۔ فتنہ کچھ لوگ پھیلا رہے ہوں، برائیاں لوگ کر رہے ہوں، تو جب اس کے انجام جب آئے گا، اس کا نتیجہ جب نکلے گا، تو ایسا تھوڑی ہوگا کہ صرف وہی لوگ گرفتار ہوں، نتیجے میں تو پھر سبھی گرفتار ہوں گے۔ آج سوچیں دنیا میں اتنی برائیاں شدت سے پھیلائی جا رہی ہوں، تو کیا ہو رہا ہے اس میں؟ ایسا تھوڑی ہے کہ ہمارے گھر بچے رہیں گے۔ آج مسلمانوں کی کتنی اولادیں جا رہی ہیں اس شرک و الحاد کی طرف جا رہی ہیں، اتنی بے حیائی کی طرف جا رہی ہیں، مسلم گیس کا گروپ بنا ہوا ہے، اور بھی کیسی کیسی فتنے ہمارے گھروں میں گھس رہے آ رہے ہو نا۔ پھر جب اس کا نتیجہ نکلے گا، جب اس کا عذاب آئے گا تو اس میں سب گرفتار ہوں گے، وہ تنبیہ ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے والا ہے، وہ بھی یاد دہانی کیسی بڑی ہے نا اس میں، یہ بات کہہ کر کہ اگر فتنوں کا ہم نے مقابلہ نہیں کیا، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، جان رکھو اللہ تعالیٰ سخت عذاب بھی دینے والا ہے۔ ایک اور آیت 28 بھی یاد رکھنے والی ہے، 28 اور 29 بھی۔ وَعَلَمُوا، اور جان لو، انما، یہ حقیقت یہ ہے، یہ سوائے اس کے نہیں، اموالکم و اولادکم فتنہ،
کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد جتنا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، اجر عظیم ہے۔ اب یہاں جو فتنہ کہا گیا وہ امتحان کے لیے، ٹیسٹ، آزمائش۔ امتحان جب ہو تو کیا ہوتا ہے، امتحان میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی کامیابی مل جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ناکامی ہو جائے۔ تو مال اور اولاد بالکل اسی طرح ہے، اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنے مال کو استعمال کیا، اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی، وہ بہترین درجے بھی عطا کر دے گا۔ اور اگر اس میں ان کی محبت میں پھنس کر گناہوں میں مبتلا ہو گئے، دنیا میں پھنس گئے، تو پھر وہ ناکامی بھی آئے گی۔ وہ بات بتائی جا رہی، اسی لیے اجر عظیم کے ساتھ ہی خوشخبری، ان اموال و اولاد کو صحیح طرح استعمال کیا، اسے سمجھا کہ وہ میرا ٹیسٹ ہے میرے لیے، تب تو اجر عظیم انسان پا سکتا ہے۔ آیت نمبر 40 جو ختم ہو رہی ہے، سپارہ جو ختم ہو رہا ہے، وہاں پہ یاد دہانی ہوتی ہے کہ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، کہ جان رکھو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، نعم المولا، اچھا مولا، حمایتی، و نعم النصیر، اور بہترین مددگار۔ اب جس طرح کے حالات میں یہ بات کہی جا رہی ہو، اس سے اور پھر ہمارے ہر طرح کے حالات میں سمجھ میں آتا ہے، یاد رکھو، جان رکھو، تمہیں یاد رہے کہ اللہ تمہارا مولا، مولا کہیں تو سرپرست ہے، پالنے والا ہے، تمہاری دیکھ بھال کرنے والا ہے، تمہارے کام بنانے والا ہے، اور وہ بہترین مولا ہے، نعم المولا۔ کسی اور سے، اللہ کو چھوڑ کر کسی سے امید رکھیں تو ناکامیاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کی طرف ہی رجوع کرے، اسی سے امید رکھے، وہی بہترین مدد کرنے والا ہے۔ کہ بہترین یاد دہانی پہ سپارہ ختم ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔